ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਾਂਝਨ ਰਾਂਝਨ ਫਿਰਾਂ ਟੁੱਟੀਂਦੀ ਰਾਂਝਨ मेरे नाल। शाह हुसैन मेरे बहुत पसंदीदा सूफ़ी शायर। मैंने अपनी रूहानियत का जो शाम को वीलॉग का सेगमेंट करता हूँ, जब मैंने सूफिया का चैप्टर शुरू किया तो मैंने स्टार्ट ही शाह हुसैन से किया। आज मैंने ये इसलिए इससे स्टार्ट लिया कि मैं जब सुबह पाकिस्तान के बारे में अपने मुल्क में बारे में, अपनी माँ धरती के बारे में जहाँ मैं पैदा हुआ, तो कुछ खबरें पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत उनके ये अशार याद आते हैं। माए नी मैं किनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल रांझन रांझन फिरां ढुलींदी रांझन मेरे नाल। बहुत दुख होता है, मतलब हम लोगों ने जितना जुल्म अपनी धरती पे किया है, ये बिल्कुल अपनी माँ को, मैं इसमें बिल्कुल कोई शर्म हया नहीं महसूस करूँगा। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह कि अपनी माँ को जलील कर कर के चोदना है, जलील कर कर के चोदना। आज मैं यूसुफ नसीम खोखर, हरामजादों का आईजी लुटेरा, ये जौन सा है जिनको मैं कहता हूँ कि ये कलोनियल लौंडे लपाड़े, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, मैं जिन्हें ये मम्मी डैडी ग्रुप में जर्नलिस्ट के शुमार करता हूँ, तो उन्होंने आज अपनी ट्वीट पे वो यूसुफ नसीम खोखर का सिंथिया रिची के बारे में ऑर्डर लगाया हुआ था। यूसुफ सेक्रेटरी इंटीरियर है और ब्रिगेडियर एजाज शाह के साथ हराम तोबियाँ ये मिलकर करते हैं, ठीक है जी। तो वो पढ़ने के काबिल है। काश मैं उस ऑर्डर को अपने ये YouTube के कमेंट्स में दे सकता, लेकिन मैं, क्योंकि ये मेरी एडिटिंग वगैरह तो होती नहीं, मैं तो इसी तरह डाल देता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में प्रॉबेबली इमेजेस आते नहीं हैं। बहरहाल आप ट्विटर में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के वो देख सकते हैं। मैं आपको उर्दू में मुख्तसरन बता देता हूँ कि 3 वाहियात हरामज़दगी की बातें जो हरामज़ादे यूसुफ नसीम खोखर ने की हैं। नंबर 1, सिंथिया रिची का 8/2020 तक क़याम बिल्कुल लीगल है। वो कुछ मुश्किलात हुई थी कि उनको वीज़े के लिए डिला हुआ है, ये बिल्कुल लीगल है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। नंबर 2, सिंथिया रिची बिज़नेस पर यहाँ है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो बिज़नेस बहुत अच्छा कर रही है और उसके लिए उसे हम इधर पाकिस्तान ही रहने देंगे और मज़ीद एक्सटेंशन भी देंगे। नंबर 3, सिंथिया रिची ISPR के साथ काम करती हैं और वो ये परेडें वगैरह, ये फ्लैग बेयरर है आर्मी की प्रमोशन के लिए। अमेरिका की गश्ती सिंथिया रिची, जिसने कहा कि रहमान मलिक ने मुझे रेप किया है, अभी इसने पता नहीं क्या क्या कुछ किया है। इधर तो गिजले तुन्नी हुई है ना अमेरिका ने, ठीक है ना जी। ये है हाल हमारे मुल्क का जनाब। अब आप मुझे ये बताएं कि रहमान मलिक कहाँ खड़ा है। अगर सिंथिया रिची इतनी हेल्पफुल है, मैं तो कहता हूँ उसको एक पासपोर्ट ही दे दें। सदर अलवी साहब जो ऐसे करके बैठे होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, एक सिंथिया को पासपोर्ट ही इनायत कर दें। दूसरी खबर अलवी साहब ही की है, ऑर्डिनेंस जो उन्होंने फैसिलिटेट करने के लिए इंडियन स्पाई को दिया है जनाब साहब, हमने किया, हमने खुद किया। तीसरी खबर, ब्लूमबर्ग ने कोई 2 दिन पहले फिर अपने न्यूज़ में बड़ा तहलका मचाया था कि ये वन बेल्ट जौन सा चाइना का प्रोजेक्ट है, इस पे पाकिस्तान ने पिछले 2 महीनों में 2 माहदों पर दस्तखत किए हैं। एक 7 कुछ बिलियन डॉलर का था जो रेलवे की है, रेलवे की रीवैम्पिंग और लिंकिंग अप टू चाइना, और दूसरा माहदा 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आज़ाद और एक और नाम से चिलम
river پر اپ سٹریم پہ لگیں گے، اور وہ کشمیر کے وہ ڈسپیوٹیڈ علاقے سے کوئی ہمیں 40-50 میل دور ہے جو ایل او سی ہے اس سے، اس کے لیے کوئی 1-2 بلین ڈالر کا ہے، اور دوسرا بھی ہائیڈرو پروجیکٹس۔ پہلے چین نے کوئلے کی بدماشی کی، کوئلے کے پروجیکٹ ساہیوال میں لگائے، ٹھیک ہے جی، زرعی زمین برباد کی۔ ساؤتھ افریقہ سے کوئلہ آنا ہے، کراچی کے جو سائیڈ میں بیابان علاقے وہاں لگاتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے اگر اتنا ہی درد اٹھتا ہے۔ یہ ریلوے والا ری نیگوشیٹ بلومبرگ کے مطابق پروجیکٹ ہوا ہے، پہلے یہ 8 بلین کچھ کا تھا، پھر بڑا واویلا ہوا تو اب بھی 1 بلین ڈالر ہی کم صرف انہوں نے کیا ہے۔ اور ابھی چائنا کا بڑا شور ہے کہ جناب صاحب چائنا بڑا ڈیٹس میں، اور پاکستان کو اگلے 3 سال میں آئی ایم ایف کا جتنا لون دینا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا، اس سے کئی گنا زیادہ چین کا اس کا سی پیک کا لون ادا کرنا پڑے گا۔ میں نے کل کے ایک وی لاگ میں، صبح کے دوسرے وی لاگ میں بتایا تھا کہ ہم اس وقت کھڑے کدھر ہیں۔ ہم کھڑے کدھر ہیں کہ پاکستانی لٹیرے جرنیل 1 لاکھ اشرافیہ ہم پہ قابض ہیں، وہ ہمیں زندہ مار دے گی، ہمارا خون چوسے گی، کس چیز کے لیے؟ اپنے ذاتی مفاد اور پیسے کے لیے۔ اوپر ہمارے چین اور امریکہ کا تسلط ہے، ان دونوں کی اس کھابے کے لیے لڑائی ہے، اور آگے جو ان سے ہے کیا ہوا وہ یہ فوج کو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عاصم باجوہ یو ایس کا پاسپورٹ بھی ہولڈ کر رہا ہے، یو ایس کو بھی خوش کیا ہوا ہے کہ سی پیک جب رول بیک کرنا ہوا یہ بندوق والا لیفٹیننٹ جنرل یہ فوراً کر دے گا، اور چین کو بھی خوش کیا ہوا ہے کہ جی یہ بہت تیزی سے، بائی دا وے یہ اسلم باجوہ کے دستخط ہیں بلومبرگ کے مطابق ان دونوں معاہدوں پہ، یہ جو 12 ڈلین، یہ ٹوٹل کوئی 70 بلین ڈالر کا سی پیک کا سلسلہ ہے۔ تو یہاں جناب ہم اس وقت کھڑے ہیں، ہم سارے پاکستانی جان سے ہیں، ہم بالکل بے بس ہیں، کیونکہ رانجھا ہمارے اندر تھا اور ہم کتوں کی طرح ڈھونڈنے اسے بیلا بیلا جنگل چلے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ رانجھا میرے اندر ہے، اس کو نہیں ہم نے کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں آ کر ہمیں یہ سارا ان کا جو ملبہ گند، آج میں ایک اور ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ عثمان بزدار irreplaceable ہے، اس شخص نے بہت اچھا اپنی ٹویٹ کو کوالیفائی کیا تھا کہ جناب وہ اس لیے irreplaceable ہے کیونکہ وہ سب کو کھانے کی اجازت دیتا ہے، پیپل پارٹی والے بھی ٹکا کے کھائیں، این لیگ بھی ٹکا کے کھائے، ملے بھی، ہر کوئی۔ یہ ایکچولی چودھری کیوں اس سے اپسیٹ ہیں؟ کیونکہ یہ چودھریوں کا ماڈل اس نے چرایا ہے۔ چودھری پرویز الہی کا یہ ماڈل ہوتا تھا، اور یوسف نسیم کھوکھر یہ حرامزادہ جو ہے نا، یہ چودھری کے پٹوں میں بیٹھا حساب کرتا تھا کہ کس نے کتنا کھایا ہے، کس کو کتنا ملا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سیکرٹری ٹو چیف منسٹر ہوتے ہیں کہ حساب رکھیں کہ کس ایم پی اور کس ایم این اے نے کتنا کھاپا لگایا، کتنا ٹیکہ لگایا ہے اس ملک کو۔ آج میں ایک امریکی سپریم کورٹ کی بھی خبر پڑھ رہا تھا جس پہ کہ بڑا وویلا یہاں امریکہ میں ہو رہا تھا، آپ کو پتہ ہے نومبر میں الیکشن ہے، میں یہ ٹرمپ کی کیمپین میں ووٹ تو نہیں دے سکتا بٹ آئی سپورٹ ٹرمپ، میں نے یہ ٹی بھی اس کی پہنی ہوئی ہے فیورنگ ہم۔ تو فلوریڈا میں کوئی 10 لاکھ کے قریب ووٹرز کو سپریم کورٹ نے الیکشن میں ووٹ دینے سے نااہل قرار دے دیا۔ کیوں دیا جی؟ فیلنی کے ان پہ چھوٹے چھوٹے کیسز تھے، کورٹ ڈیٹس تھیں، آپ کو یہ چھوٹے کیسز میں جرمانے ہو جاتے ہیں، آپ نہیں دیتے تو کورٹ ڈیٹ وہ چلی جاتی ہے ادھر، ٹھیک ہے نا۔ ادھر یہ تو ہوتا نہیں کہ آپ کو پکڑ کے اندر، پاکستان تو میں تو 100 روپے کا جرمانہ ہوا اور وہ بچے 10 سال سے اندر ہیں۔ وہ کئی جب کسی کے موڈ آتا ہے نا کسی فلنتھراپسٹ کا، وہ پھر ان 100 200 بچوں کو جیل سے چھڑا رہا ہوتا ہے، یہ 100 200 روپیہ دے۔ ادھر بھی یہی حال ہے، آلموسٹ کورٹ ڈیٹس چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ نیچے سے ایک کیس چلا آ رہا تھا، تو امریکی سپریم کورٹ کا پھر سپلٹ ڈیسیجن آیا ہے
اور یہ پروبیبلی 6-3 آیا ہے، اور ایک نے تو ڈیسنٹ نوٹ بھی باقاعدہ جج نے لکھا۔ تو اس میں میجورٹی ڈیسیجن یہی ہے کہ فیلنی جنہوں نے کمٹ کی ہے، جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، وہ ہرگز صدر کے لیے ووٹ دینے کے قابل نہیں۔ دوسری طرف آرگومنٹ یہ مطیع الرحمان اور مطیع اللہ جان اور یہ ممی ڈیڈی ابا جی گروپ جو ہے نا، اس کا ہے کہ جی وہ تو غریب ہے، جی غریب کو بھی ووٹ دینے کا اتنا ہی حق ہے۔ علامہ صاحب پھر مجھے یاد آ گئے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اصل تو صادق اور امین ووٹ دینے کا مسئلہ، ووٹ دینے والے کو صادق اور امین ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو صادق اور امین رکھ دیا نا پبلک ریپریزنٹیٹیو کو، یہ سالہ تو ووٹ دینے والا صادق اور امین ہوتا۔ امریکہ نے کر دکھایا جی، امریکہ نے کہا چلو مرو 10 لاکھ فلوریڈا میں ووٹرز، پتہ نہیں کیا ہوگا تب تک کورٹ نے ریمانڈ کیا ہے کہ یہ پیسے دیں، پھر ایک پروملگیٹ ہوگا کوئی اس کا ایگزیکٹو آرڈر جس کے تحت وہ پیسے اکٹھے ہوں گے، لیکن اب ڈیڈ لائن کراس ہو رہی ہے ووٹ رجسٹریشن کی، لہٰذا یہ 10 لاکھ لوگ ڈی فرینچائز ہو جائیں گے، ڈی فرینچائز ہو جائیں گے اکارڈنگ ٹو دی آرڈر آف دا سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اسی ٹرمپ نے اپنے ایگزیکٹو انسٹرکشنز کے تھرو USCIS کے آفیسز دسمبر تک، الیکشن تک نہ کھولنے کا فیصلہ کیا، نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاسپورٹ کی لاکھوں کی اپلیکیشنز پڑی ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ یہ جو امیگرنٹس ہیں یہ ان کو ووٹنگ رائٹ فی الحال دیا جائے، بعد میں ہم دیکھیں گے۔ ایسے ریاستوں کو چلایا جاتا ہے، ایسے ملکوں کو چلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یوسف نسیم کھوکھر، بریگیڈیئر اعجاز، عمران کوکینی، خاور مانیکا مسلی، یہ اس طرح ملک نہیں چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر 22 کروڑ کا رونا بڑا فضول ہے، ٹوٹلی رونا فضول ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہی بات مائنی میں کینوں آکھاں، ہیں جی، مائنی میں کینوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں، لیکن شاہ صاحب نے اس کا جواب دے دیا۔ رانجن پھنا ڈنڈی، رانجن میرے اندر ڈھونڈو، 22 کروڑ لوگوں رانجن کو اندر ڈھونڈو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دوسرے ویلاگ میں کچھ اور دلچسپ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ نے